الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. We mentioned yesterday about how this human being who has been crowned as Ashraful Makhluq has missed the entire point and has understood the means to be the goal. The recitation of Quran Majid, or the purpose for which Allah subhanahu wa ta'ala sent the Quran, was for man to be able to read it, to be able to understand it, to be able to reflect, comprehend, to be able to analyze it, to be able to find ways and secrets that Allah subhanahu wa ta'ala has kept in the Quran. Allah says in Quran, there are men الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. There are men who remember Allah subhanahu wa ta'ala as they stand up. وَقُعُودًا, and there are men who remember Allah subhanahu wa ta'ala when they sit down. وَعَلَى جُنُوبِهِمْ, and there are men who remember Allah subhanahu wa ta'ala when they lie down, when they are sleeping. So they remember Allah when they are standing, they remember Allah when they are sitting, they remember Allah when they are sleeping. In other words, they are in constant remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. And these are the people who think, who reflect about the creation of the heavens and the earth. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. And after having thought and pondered and reflected, they come to a conclusion and say, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ. Our Lord, surely you have not created this world in vain. فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Forgive us and save us from the fire of hell. A realization that this universe is not just created in vain. The realization that there is a purpose in the creation of this universe. It cannot be that I, as the Ashraful Makhluq, am here to just live like animals, to just live like, be born, have a life, go to school, play with my Nintendo or I don't know, Xbox, whatever it may be,
move along, get something, go to university, finish university, get married, have a career, and then Allah subhanahu wa ta'ala gives me the opportunity to have my own children, and I become a parent and a grandparent, and one fine day I become the item of the news here when the announcement is made, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. One day, we every day listen to the news here. Today somebody has passed away, please recite this for him. Today somebody has passed away. But we don't realize that one day we will be the item of the news. We will be the item of the announcement. But this is the life. This is the moment. From the beginning to the end, this is my life. I wake up in the morning, I go to work or school, I have children, I have become a grandparent, and now one day I go. Ashraful Makhluq. Has he been created for this purpose only? Is this the only purpose of his existence? Is this the only purpose of his life? Is he only there for that purpose? That's all. And one fine day he will go. Unexplored minds lying in the graves, Amirul Mu'mineen says. Unexplored minds. There is a greater purpose in the existence, and it cannot be that simple life of mine is the only life for which Allah subhanahu wa ta'ala has created me. There is a purpose of the creation. Whatever the purpose is, we need to understand. We need to know what this purpose Allah subhanahu wa ta'ala has created me for, as Ashraful Makhluq, as one who has been crowned and gifted with this gift of being the best of Allah's creation. And what is the gift? Reason. What is the gift? Intellect. What is the gift? The ability to analyze. What is the gift? The ability to synthesize. What is the gift? To be able to fathom. What is the gift? To be able to play the role of Khalifa of Allah subhanahu wa ta'ala on earth. That is the gift that Allah has given to you and I. That I play a particular role. This intellect has been given to me. So yesterday, man was demanding for mu'jiza. Man was asking the Prophet to show the mu'jiza. Prophet said to him, no, I will not show you the mu'jiza. Why? Because my purpose is not to show you the mu'jiza. My purpose is to show you the potential you have in being able to show the mu'jiza. Wow. What happens today is this intelligent mind has been able to conquer space. It has been able to look into space. It has created a Hubble telescope. It looks through the telescope. It has been able to tell us what lives in the celestial bodies. It has been able to tell us the complications and the sophistications of astronomy. It has been able to show us wonderful things. It has created a huge aircraft that carries tons and tons of weight on air. It has been able to transport one man from one place to the other, goods from one place to the other. This intelligent mind has been able to tame an animal that is larger than itself. It has been able to tame an animal that is as dangerous as anything else. But this man has controlled this animal. This man has been able to conquer the ocean. It has created a submarine. This man has been able to look at the creatures Allah has created. All this has been done through the intelligent mind of this human being. For what purpose? For what purpose? Why does Allah just want to show me a fish? Why does Allah subhanahu wa ta'ala just want to show me the ocean? There are signs of Allah subhanahu wa ta'ala in anything and everything. And all these signs are meant for you and I to grow. Allah says, خَلَقْتُ الْأَشْيَاءَ لِأَجْلِكَ. I have made everything for you, O man. I have made the heavens and the earth subservient to you. Allah says, وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. Allah is the one who has made subservient to you the sun and the moon. Allah says, خَلَقْتُ الْأَشْيَاءَ لِأَجْلِكَ. Everything that I have created for you, O man. وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي. But I have created you for me alone. I have created everything for you, but I have created you for me. SubhanAllah. I mean, think about this statement. Amirul Mu'mineen, when he worships
when he worships Allah subhanahu wa ta'ala, he says to Allah, my Lord, don't attract me towards your paradise. My Lord, it means nothing to me. Don't frighten me with this fire of hell. It does not scare me. ما عبدتك خوفا من نارك. I did not worship you out of fear of the fire of your hell. وَلَا طَمْعًا لِجَنَّتِكَ, nor did I worship you because I have a desire to enter your paradise. My Lord, بَلْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ. I found you worthy of worship. That's when I prostrated before you. My purpose of existence is different. I understand why Allah subhanahu wa ta'ala has created me. Who other than Ali ibn Abi Talib could mention such statements? مولود کعبہ علی علی مولود کعبہ علی علی زہرا کا شوہر علی علی زہرا کا شوہر علی علی Who other than Ali ibn Abi Talib can mention these statements? A man who was capable of showing miracles. A man in whose hands miracles were begging, oh Ali, use me as a miracle for yourself. That is Ali ibn Abi Talib, who realizes his potential, who knows what insan is, who understands the potential of insan. This Ali ibn Abi Talib brings you and I to a huge level of understanding when he says to Allah subhanahu wa ta'ala that let this paradise and let this hell not distract my worship or my focus on you, my Lord, or on my existence. My purpose, my reason, my everything, my Lord, is for me to understand the purpose of my creation. But this mind of mine, this man who until yesterday was only being convinced and was demanding miracles, today this man creates miraculous things with his own hands. This very man has been able to take a vessel high up in the space. A man has landed on the moon. A man has done, and it will continue as the progress goes. But the most unfortunate part of this whole growth, of this whole technological advancement is that Allah subhanahu wa ta'ala mentions all these things in the Quran to give you and I the lead. It is those who don't read the Quran who discover the secrets of Allah subhanahu wa ta'ala. A man only says, when Allah says to this man, Ya ma'shar al-jinni wal-ins, oh the assembly of the jinn and the human beings, in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu. If you have the ability to penetrate the space and the heavens and to be able to penetrate the earth, do so. Allah is giving a lead. He says, I took my abd, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. I took my abd at night from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa. I took him to space. I took him فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. He talks about how close proximity Allah subhanahu wa ta'ala brought his prophet. He is giving you and I a lead. Oh man, this intelligent mind will be able to one day touch and experience this journey of space. I have shown it to you. But what did Musalman do? When you talk about somebody reaching the moon, he said, oh, Allah says this in Quran. But if Allah says this in Quran, where were you? Oh Muslim, Allah says this in Quran. Where were you? Allah says in Quran, Surah Al-Rahman, Maraj al-Bahraini yaltaqiyan. Two oceans meet. And then Allah subhanahu wa ta'ala mentions بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ. Between these two oceans there is a partition, there is a barzakh that your eyes is not able to see or perceive. Man has been able to discover there the ocean which meets two different oceans that meet. Man has already discovered it. Allah mentions this in Quran. But when it was discovered and the scientists presented it,
Muslims said it was there 1400 years ago. Baba, where were you? Where were you? Allah made you intelligent. He gave you all these powers. He left you at the helm of everything. Where were you? You were just there as a recipient. It is there in Quran 1400 years ago. Where were you? When Allah subhanahu wa ta'ala spoke about the phases of the moon, the Hubble telescope showed us what a phase of the moon means. Man says, oh, Allah says this, وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ. Where were you? Where were you? And how many other things there are in Quran? For we are just waiting for somebody to discover, and then we will claim it. That's what we are. We just wait for someone to do something, and then we will claim it. It is ours. This is what we do. My fellow brothers, that is not what the intelligent mind does. Our minds must think broader. When we look at halal and haram, this is what we do. How simplistically we look at issues. We will read the ingredient in the chocolate, in the biscuit, in the cookies. We will ask the man whether the food is halal or the meat is halal or it is haram. We are trying to be extremely religious in trying to make sure that we eat that which is halal. We read the ingredients, but what we miss out is yes, we should eat halal. Don't misunderstand me. Then don't say tomorrow that I said to you not to read Surah Yasin in Qabristan. Don't tell me yesterday that I told you that you are allowed to eat halal. No, listen to what I am saying. Listen so that you don't misunderstand me. We forget and miss the broader issues of what is happening. We are looking for the ingredients. We are looking for whether this meat is halal and haram. Wallah, one day, if you go to a meat man and ask him whether this meat is halal, and if he tells you, yes, it is halal, and asks you a question, is your money halal, what will be your response? What will be your response? What if he asks you that you have asked me whether this meat has been slaughtered according to Islamic laws or not? Yes, it has. But tell me, have you hurt someone's feeling? Have you brought this money of yours? Have you paid your religious taxes and dues that you are giving me this money? Is your money halal? If you are able to say yes, then truly you are treading the path of Allah subhanahu wa ta'ala. But if you are reluctant in responding, know that you have looked at halal and haram extremely superficial. There was nothing but a superficial and simplistic way of looking at things. Here I am. I do my tasbih. I am told to do subhanallah 1,000 times or 100 times, for example. I sit there and do subhanallah, 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 subhanallah. What will happen if I do subhanallah? Maybe there is a nuskha somebody gives and says, say subhanallah and you will win a lottery, for example. I don't know. Whatever it is. But say subhanallah, subhanallah 100 times. Here I am. Someone told me to read subhanallah 100 times. I have a tasbih in my hand. A poet in Farsi says, he talks about the status quo and he speaks about the tasbih. He says, Sabha bar kaf, tobe bar lab, dil por az shauq gunah. He says, I have tasbih in my hands. He says, Sabha bar kaf, tasbih is in my hands. Tawbah bar lab. My lips are saying Toba, 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 all the time. Sabh bar kaf, Tawbah bar lab. Dil puraz shauq gunah. But my heart is desirous of committing a sin all the time. It just wants to commit a sin. Dil puraz shauq gunah. And then he puts a punchline. Ma'siyat ra khande mi ayat ze istighfar imam. Our sins are laughing at our istighfar. Our gunah are having a laugh at our istighfar.
This is the position. So all we need to do is just do tasbih. Somebody tells us do a tasbih, here we are sitting. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. What is subhanallah? What is the meaning of subhanallah? How do you translate subhanallah? In English you will say glory be to Allah. Right? That's what we say. Glory be to Allah. Now sit back and relax and answer this question. I am saying this 100 times. Glory be to Allah, glory be to Allah, glory. What is happening? What is happening? What is happening? Me saying glory be, is Allah being glorified? What is the meaning of glorification? But the meaning in English, glory be to Allah, is not the true meaning of subhanallah. In Urdu, we translate it as Paak o Pakiza Khuda ki Zaat hai. That is what we say, subhanallah, correct? We say Paak o Pakiza Khuda ki Zaat hai. Sit back and think. Paak o Pakiza Khuda ki Zaat hai, Paak o Pakiza Khuda ki Zaat hai, Paak o Pakiza. What am I doing? Is Allah becoming more Paak? If I say it, will He be more Paak? If I don't say it, will He be less Paak? So what am I doing? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. In Farsi, is the best translation of subhanallah is in Farsi. It says Zat-e Paak-e Aqdas-e Khudawand. In Farsi, it is the best translation. And it is as good as Urdu, you understand. Zat-e Paak-e Aqdas-e Khudawand. That means that Allah subhanahu wa ta'ala's Zat, His deity is Paak, it is pure. So I am saying subhanallah, subhanallah, subhanallah. What am I doing? If I say, does Allah become more Paak? No. The meaning of reciting this tasbih is, we look at it superficially. The true meaning is, the more I say subhanallah, the more I think of pakizgi, the more I think of purity, the more I put purity in me to become Paak, not anything else. That is how tasbih is recited. When I say mercy to Allah, Rahman, 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 Allah doesn't become more Rahman. He is already Rahman and Rahim. He doesn't become more Rahman at all. But the more I think about the Rahmaniyah of Allah subhanahu wa ta'ala, the more the attribute of Rahmaniyah comes into me. The more merciful I become when I deal with you. Until Allah, you should recite this tasbih of Rahman so much that you, according to mystical scholars, until you become an embodiment of mercy yourself, that Allah is able to look at the reflection of His own mercy in you. That the Lord is able to see the reflection of His mercy in you. You are the best of God's creation. Here I am. I just do tasbih because I am told to do tasbih. I just do tasbih because I'm told this is what I'm supposed to do. And that's how we move. Ashraful Makhluq does not want to think. And Allah wants Ashraful Makhluq to think. The best of the creation does not want to ponder. Allah wants the Ashraful Makhluq to ponder. So when you and I think about these things, remember, when we go to Qabristan, yesterday I mentioned to you, when you recite Surah Yasin, it doesn't mean that angels are coming there with a bouquet of flowers and going inside the grave and giving it to my marhum. The bouquet of flowers will not do anything to my marhum. It's ironic though, isn't it? That when our beloved parents or whoever we love are alive, we don't give them a flower. When they are dead, we go and put it in the grave. What's the point? What's the point? So the bouquet is not going to do anything because we put the bouquet ourselves. It's not doing anything, is it? Surah Yasin is recited in Qabristan for a purpose. It is not just like that. We recite it, the more how is the marhum benefiting from my recitation? The more I recite Quran, the more I think about the Quran, the more I reflect about what I am reciting, the more I reflect, the more I apply. The more I apply, I affect another human being. And the sabab becomes that particular marhum who receives that benefit that Allah subhanahu wa ta'ala wants it to receive. Hey, takbir! Hey, risala! Hey, haydiri! Hey, salwa!
benefits not by angel going inside, or not by air miles being delivered down there, or not by points or loyalty points that are going inside there. No, the sabab becomes the marhum that has affected you to become a true human being. That is, that he becomes the means, or the marhum becomes the means. What do? I just go there because I have to recite Surah Yasin. Just recite it and let's go. Looking at the face of an alim is ibadat. The Prophet says, yeah? Looking at the face of an alim is ibadat. What am I supposed to look in an alim? His beard? And stare at his beard? What am I supposed to do? Just look at his face and I'll get sawab? I mean, if you stare at me for the way you are staring at me now, I'll move away, I'll go out, I'll leave the mimbar right now. But that does not mean that look at the face of an alim, you will make him uncomfortable, he will disappear from amongst you. That's not what it means. It means the more you look at him, the more you will hear his wisdom. The more you hear his wisdom, the more you will apply it in your life. The more you apply it in your life, it will affect you. You will affect others. And that is only the carrot that Allah has put before you for you to become a good human being. But me, I take the hadith literally, and I just look at the face of a photograph of the face of an alim, and I think I'm getting air miles out of this. And I think I'm getting thawab out of this. This is how simplistically this Ashraful Makhluq is looking. मेरे अजीज दोस्तों, खुदावंद ताला ने इंसान को खल्क किया, खलीफा बनाया, इंसान को खलीफा बनाया, खलीफा का दर्जा अता किया। कुरान में इब्तिदा में खुदा कहता है, बिल्कुल इब्तिदा में, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। वो भी किसको ऐलान किया? मलाइका। मलाइका से कहा, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। आपके रब ने जब मलाइका से कहा कि मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ, قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك। पालने वाले, क्या ज़मीन में तो उसको खल्क करने वाला है जो ज़मीन पे खून खराबा करेगा, ज़मीन पे फसाद फैलाएगा। وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, हम तेरी तस्बीह करते हैं, we glorify you, हम तेरी तक़दीस करते हैं। क्यों इंसान को खल्क करता है? क्यों? तो खुदा ने मलाइका को जवाब दिया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूँ इसके बारे में जो तुम नहीं जानते। अब मलाइका और खुदा का ऐलान, मलाइका का ऑब्जेक्शन। खलीफा आदम को खल्क कर रहा हूँ, जमीन पे खल्क कर रहा हूँ। मलाइका कहते हैं, क्यों खल्क कर रहा है तू आदम को? ये जमीन पे खून खराबा करेगा, ज़मीन में फसाद फैलाएगा। हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी तक़दीस करते हैं, परवरदिगार न कर इसको खल्क। खुदा कहता है, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं जानता हूँ वो जो तुम नहीं जानते। आयतुल्लाह कूजानी एक आयतुल्लाह गुजरे हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है, नाम है सियाहत क़र्ब, फारसी में उसका इंग्लिश तर्जुमा हुआ है जर्नी टू द अनसीन वर्ल्ड। बरज़ख के बारे में उन्होंने लिखा है, आपने पढ़ी होगी शायद वो किताब। खैर, उनकी दूसरी एक किताब के अंदर उन्होंने लिखा है कि, एंड आई से, मैं ये इंग्लिश में कहूँगा, फारसी में इतना लुत्फ़ नहीं आएगा जितने इंग्लिश में आएगा। वो कहते हैं, आई एम डाइंग टू डाई। अपनी किताब में लिखते हैं, आई एम डाइंग टू डाई। आगा, क्यों आप मरना चाहते हैं? क्यों आपको मरने का शौक क्यों हो गया? I am dying to die। क्यों? इसलिए कि मैंने सुना है कि मरने के बाद मलाइका से मुलाकात होगी। मैंने सुना है कि कब्र के अंदर मलाइका आएंगे। इज़ा अताकल मलकानिल मुक़र्रबान रसूलैन मिन इंदिल्लाहि तबारक व तआला, दो मलाइका आएंगे, मुनकर और नकीर, कब्र के अंदर, और पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा खुदा कौन है, तुम्हारा इमाम कौन है, तुम्हारी किताब क्या है, तुम्हारा किबला क्या है, ये सवाल पूछेंगे। तो मैंने सुना है कि आएंगे कब्र के अंदर। लिखते हैं खुद कि कब्र में आएंगे। दुनिया में तो मुझे नसीब नहीं हुआ
کہ ملائکہ سے ملاقات ہو، لیکن قبر کے بارے میں ملتا ہے کہ ملائکہ سے ملاقات ہوگی، تو آقا کیوں آپ مرنا چاہتے ہیں؟ کہا یہ شوق رکھتا ہوں کہ ملائکہ سے پوچھوں تمہیں میری خلقت کا آبجیکشن کیوں تھا؟ تمہیں کیا اعتراض تھا کہ میں خلق ہو رہا تھا؟ تمہیں کیا پرابلم تھا کہ میں خلق ہو رہا تھا؟ تم کو خدا نے خلق کر دیا، مجھے خدا نے خلق کیا، تمہیں کیا پرابلم تھا؟ میرے خلق کے اندر تمہیں کون سا پرابلم؟ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کیا پرابلم تھا؟ اب میں دکھانے آیا ہوں تم کو وہ جملہ جو خدا نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں اس کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ خدا کیا جانتا ہے اس خلیفہ کے بارے میں؟ میرے عزیز دوستو، کیا یہ خلیفہ کا ٹائٹل ایسے ہی ملا ہم کو؟ بس خدا نے دے دیا کہ آدم he looks handsome, he looks good, just make him a خلیفہ؟ یہ خدا نے کیا؟ فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، حکیم کا فعل حکمت سے خالی کبھی بھی نہیں ہوتا۔ حکیم حکیم ہوتا ہے، اس نے سوچ کے یہ درجہ دیا انسان کو کہ یہ انسان اشرف المخلوق نہیں، میرا خلیفہ ہے۔ میرے خلیفے سے مراد کیا؟ اے انسان play the role of خلیفہ on earth۔ اس کا مطلب کیا؟ the role of خلیفہ کا مطلب کیا؟ اے انسان میٹافورک ہے، یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میٹافورک اور مجازی جملہ ہے۔ be the hand of God، تو خلیفہ ہے، اللہ کا خلیفہ۔ be the hand of God، تم وہ کام کرو جو کام خداوند تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ function the functions of God on earth۔ ذرا اس کی مثال آپ کو دے دوں بغیر without you and I moving away from the track that we are discussing it۔ خداوند تعالیٰ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا مسجد کے اندر، ایک ڈیواؤٹ عابد مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، مسجد میں بیٹھ کے دعائیں کر رہا تھا، اپنی زندگی اس نے مسجد میں گزاری، پوری زندگی، اور بیٹھ کے پروردگار کی عبادت کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک غریب فقیر آدمی اندر داخل ہوا، یہ اپنی تسبیح میں مصروف تھا۔ ایک غریب آدمی اندر داخل ہوا، ایک فقیر داخل ہوا، لنگڑا بھی تھا، لولا بھی تھا، بھوکا بھی تھا، in a terrible condition داخل ہوا۔ ایک مرتبہ اس عابد کا دل تڑپ گیا، دل تڑپتے ہوئے اس نے خدا سے پوچھا، پالنے والے تیری رحمت نے کیسے گوارا کیا کہ تو اس انسان کو اس حالت میں دیکھ، تو رحیم ہے، تیری رحمت نے کیسے گوارا کیا کہ تو اس انسان کو دیکھ اور تو اس کے لیے کچھ نہ کر۔ تو خدا نے کہا، کس نے کہا میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا؟ تو یہ کہتا ہے کیا کیا تو نے پروردگار اس کے لیے؟ فرمایا میں نے تجھے خلق کیا اس کے لیے۔ تم خدا کے خلیفہ ہو، میں نے تمہیں خلق کیا ہے اس کے لیے۔ موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں، خدا کوہ طور پہ موسیٰ کو بلاتا ہے، موسیٰ کوہ طور پہ پہنچتے ہیں، خدا کہتا ہے موسیٰ تم کہاں تھے جب میں بیمار تھا؟ موسیٰ تم کہاں تھے جب میں بھوکا تھا؟ موسیٰ تم کہاں تھے جب میں عریان تھا؟ موسیٰ چند لمحوں کے لیے گاپس میں شاکڈ، موسیٰ کو نہیں معلوم کیا جواب دیں۔ پالنے والے جب ذرا سا سنبھلے تو خدا سے کہا، پالنے والے تو کب بیمار ہوتا ہے؟ تیرے پاس تو جسم بھی نہیں، میرے پروردگار تو قادر مطلق ہے، نہ تو بیمار ہوتا ہے، نہ تو تجھے کپڑے کی ضرورت ہے، نہ میرے پروردگار تو بھوکا رہتا ہے۔ فرمایا موسیٰ تو فلسفہ نہیں سمجھا، موسیٰ میں ہر ایک کے دل میں رہتا ہوں، جب تو کسی فقیر کو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو مجھے کھانا کھلاتا ہے۔ موسیٰ جب تو کسی فقیر کو کھانا کھلاتا ہے تو مجھے کھانا کھلاتا ہے۔ نہیں موسیٰ جب تو کسی عریان کو کپڑے پہناتا ہے تو مجھے کپڑے پہناتا ہے۔ موسیٰ جب تو کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو میری عیادت کو آتا ہے۔ اشرف المخلوق کس لیے خلق کیا گیا؟ نماز پڑھنے کے لیے، کہ انسان نماز پڑھتا رہے،
نماز ایک ویکل ہے، ایک ریچول ہے، اور ریچول ٹو گیٹ می ٹو دا گول، یعنی گول تک پہنچنے کے لیے ریچول. خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کا فنکشن یہ ہے کہ برائیوں سے انسان کو روکے. یہ نماز کا فنکشن ہے. نماز کا فنکشن کیا ہے؟ کہ برائیوں سے انسان کو روکے. اگر انسان نماز پڑھتا جاتا ہے اور برائی بھی کرتا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نماز is not performing its function. نماز is not doing its function. یہ مطلب ہوا اس کا. اگر نماز کا کام یہ ہے کہ انسان کو برائی سے روکے اور انسان نماز پڑھتا جاتا ہے مگر اس کی نماز کے اندر کوئی اچھائی اور نیکی نہیں آتی، اس کا مطلب نماز ریچول بن کے رہ گئی ہے. نماز کے اندر روح نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا. صحیح ہے نا کہ نماز کا کام یہ ہے. اسی طرح جب میں دعا کرتا ہوں خداوند تعالیٰ کے پاس، ذرا غور و فکر کیجئے گا اس بات کے اوپر. ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں دعائیں ہوتی ہیں اور ہم دعاؤں کے اندر کہتے ہیں اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. پالنے والے اہل قبور میں سرور داخل کر. اللہم اغنی کل فقیر، ہر فقیر کو غنی بنا دے. اللہم اشبع کل جائع، ہر بھوکے کو کا پیٹ بھر دے. ہم یہ پڑھتے ہیں. آپ ذرا سنیے گا اور دل تھام کے ذرا اس سوال کو سنیے گا اور پھر گھر پہ جا کے اس کا جواب بھی دیجیے گا جب آپ کو موقع ملے. میرا کام ہے بیج ڈال دینا. جب درخت اگے گا تب انشاءاللہ تعالی آپ اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، پالنے والے تو بھوکے کو کھانا کھلا، پالنے والے تو پیاسے کو پانی پلا، پالنے والے تو عریان کو کپڑے پہنا. یہی دعا ہے نا میری. اللہم اشبع، اللہم اشفی کل مریض، پالنے والے مریض کو شفا دے. یہی دعا کرتا ہوں نا میں سوال پوچھتا ہوں، آپ ہیں کون خدا کو یہ کہنے والے؟ آپ کی اوقات کیا کہ آپ خدا سے کہیں تو یہ کر اور خدا کر دے؟ آپ کی اور میری کیا اوقات کہ میں خدا سے کہوں پالنے والے اس فقیر کو کھانا کھلا اور خدا میری بات سن کے کھلا بھی دے. میں مانگوں تو بھی خدا کھلاتا ہے، میں نہ مانگوں تو بھی خدا کھلاتا ہے. تو کیا میرے مانگنے سے میں خدا کو موو کرتا ہوں؟ God does not move from his position. یہ اپنے نوشن نکال لیجئے گا، اس illusion کو اپنے دماغ سے نکال لیجئے گا. Allah is wise, has always been wise, will always remain wise. His decisions are based on wisdom and nothing but wisdom. اس کے decisions حکمت والے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں سوائے حکمت کے. تو خدا کو اگر میں مانگتا ہوں تو بھی خدا فقیر کو کھانا کھلاتا ہے، اگر میں نہیں مانگتا تو بھی فقیر کو کھانا کھلاتا ہے. تو میرے مانگنے کا مقصد کیا ہے اور مطلب کیا؟ میں کیوں مانگ رہا ہوں؟ میں آج، آپ قسم کھائیے کہ آپ کل سے یہ دعا نہیں پڑھیں گے اور دیکھیے کہ فقیر بھوکا رہتا ہے. میری اور آپ کی کیا اوقات کہ ہم دعائیں مانگیں اور خداوند تعالیٰ میری بات سن کے دے بھی دے. مجھ میں کون سی ایسی بات ہے؟ نہیں میرے عزیز دوستو، میرا مانگنا، یہ دعاؤں کا پڑھنا، یہ خداوند تعالیٰ کو it does not move God from his position at all. خداوند تعالیٰ اپنی پوزیشن سے موو نہیں ہوتا. میرے مانگنے کا مطلب یہ ہے، سنیے اور غور سے سنیے اور اس کے اوپر غور و فکر کیجئے گا جب اپنے گھروں پہ جائیں. تب میرے مانگنے کا مقصد یہ، پالنے والے تو اس فقیر کو کھانا کھلا، پالنے والے فقیر کو کھانا کھلا، پالنے والے فقیر کو کھانا کھلا. جیسے جیسے میں فقیر کے لیے دعا کرتا ہوں ویسے ویسے فقیر کا ریئلائزیشن آ رہا ہے کہ میرے نزدیک کوئی فقیر ہے، اور جیسے جیسے وہ ریئلائزیشن آتا ہے مجھ میں ذمہ داری ہے خلیفہ خدا ہو کہ اس فقیر کی مدد کرنا. اسی طرح میں خدا کی خدمت کر سکتا ہوں. خدا کیا کہتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن و انس کو صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ مجھے سرو کریں. پروردگار
How do I serve someone who lives outside my sensory perceptions? میں کیسے اس کی خدمت کروں جس کو میں دیکھ نہیں سکتا؟ میں کیسے اس کی خدمت کروں جس کو میں سن نہیں سکتا؟ میں کیسے اس کی خدمت کروں جس کو میں چھو نہیں سکتا؟ میں اس کی خدمت کیسے کروں جس کو میں سونگ نہیں سکتا؟ میں اس کی خدمت کیسے کروں جس کو میں چکھ نہیں سکتا؟ جو میری حواس خمسہ سے باہر رہتا ہو اس کی خدمت کیسے کروں؟ اس کی خدمت یوں ہوگی جیسے اے انسان، خدا کوئی زمین میں نہیں آتا کبھی بھی، خدا کوئی مریض ہوتا ہے تو خداوند تعالیٰ زمین میں آ کے اس کو شفا نہیں دیتا، کوئی بھوکا ہوتا ہے تو خدا زمین میں آ کے اس کو کھلاتا نہیں، خدا اپنے خلیفہ کے ذریعے کام کرتا ہے۔ تم جیسے مانگو گے ویسے تم کو ریئلائز ہوگا کہ یہاں کوئی فقیر ہے، جیسے ریئلائزیشن آئے گا تمہاری ذمہ داری ہوگی، you will function the function of God۔ چمن چمن گلی گلی علی 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 علی، چمن چمن گلی گلی علی 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 علی، مولود کعبہ علی علی، مولود کعبہ علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، زہرا کا شوہر علی علی۔ تم جب مریض کے لیے دعا مانگتے ہو کہ پالنے والے اس مریض کو شفا دے دے، تو کیا میرے کہنے سے اس کو شفا مل جاتی ہے؟ میرے کہنے سے مریض کو شفا ملتی ہے؟ نہیں میرے عزیز دوستو، ایسا نہیں، میرے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتا ہے، خدا کہتا ہے قرآن میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں کوئی مریض ہوتا ہے خدا اور صرف خدا اس کو شفا دیتا ہے، مگر خدا کبھی زمین پہ آ کے شفا نہیں دیتا۔ خدا اپنے وکیل اور اپنے ڈیپیوٹی اور اپنے خلیفہ کے ذریعے یہ کام کرتا ہے، صحیح ہے؟ اپنے خلیفہ کے ذریعے ہر کام اپنے خلیفہ کے ذریعے کرتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خلیفہ دو قسم کے ہیں، وہ جو ملائکہ نے جس کا پریڈکشن دیا تھا اور وہ جس کے لیے خدا نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون۔ جس کا ملائکہ نے پریڈکشن دیا تھا وہ خون خرابہ کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، اپنی رسپانسبلٹی کو نہیں سمجھتا، اور وہ جس کے لیے خدا کہتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی خداوند تعالیٰ کے بغیر نہیں رہتا، وہ سمجھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقویٰ، دیکھیں کتنی پیٹی مائنڈز ہیں ہم لوگوں کی، ہم سمجھتے تقویٰ کس کو کہتے؟ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے نزدیک تقویٰ کیا ہے؟ میرے نزدیک، آپ کے شاید کچھ اور ہوگا، میرے نزدیک تقویٰ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ وہ آدمی جو ہنستا بھی نہ ہو، ہمیشہ یوں بیٹھا ہو، کبھی مسکراتا بھی نہ ہو، بڑی داڑھی ہو، بڑا سجدگاہ ہو، ہم کہتے ہیں وہ متقی آدمی، بڑا متقی آدمی۔ ارے میرے منہ پر میری داڑھی کے اضافے کو نہ دیکھ، شاعر کہتا ہے میرے منہ پر میری داڑھی کے اضافے کو نہ دیکھ، خط کے مضمون کو پڑھ، خط کے لفافے کو نہ دیکھ۔ میرے منہ پر میری داڑھی کے اضافے کو نہ دیکھ، خط کے مضمون کو پڑھ، خط کے لفافے کو نہ دیکھ۔ ہم سمجھتے ہیں متقی اس کو کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، تقوی is an inner state of being in the proximity of Allah subhanahu wa ta'ala۔ تقوی ایک inner state ہے، outer state نہیں ہے، ایک inner state ہے۔ اگر خدا میرے ساتھ ہے، جیسا بھی میرا حلیہ ہو، میرا ایکشن صرف وہ ایکشن ہوگا جس سے وہ راضی ہو۔ اس کو کہتے ہیں متقی، اس کو کہتے ہیں پرہیزگار۔ اسی لیے خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اس میں نہیں ہے کہ تمہارا چہرہ مشرق و مغرب کی طرف منہ موڑو، اس میں نیکی نہیں ہے۔ نیکی اس میں ہے ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صاحب تقوی کی تعریف کرتا ہے خدا کہ صاحب تقوی کون ہے؟ وہ جو اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ کس کے لیے؟
ذوی القربہ والیتامہ والمساکین، اپنے یتیم کو، مسکین کو، اقربا کو، اعزا کو، تمام چیزیں خداوند کہتا ہے نیکی اس میں ہے کہ تم خدمت خلق کرو. اور خدمت دعائیں پڑھیں گے تو دعاؤں کے اندر بھی، ورنہ میری کیا اوقات کہ میں دعا پڑھوں. عجیب و غریب بات سنیے، یہی دعا کے اندر ہم کہتے ہیں اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. پڑھتے ہیں آپ اس دعا میں سب سے زیادہ الہی امین کہاں ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ اس دعا نے، اس کے بعد ایک دوسری دعا اللہم برحمتک فی الصالحین فادخلنا، صالحین میں ہم کو داخل کر، شمار کر. وفی علیین فرفعنا، اور علیین میں ہمیں ارتفاع دے. وبکأس من معین من عین سلسبیل فسقی. یہاں تک لوگ الہی آہستہ سے کرتے ہیں. جب یہ بات آتی ہے ومن الحور العین برحمتک فزوجنا، حوروں سے ہماری شادی کرا، تب سب زور سے الہی آمین کہتے ایسے. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، پالنے والے امور مسلمین میں سے فساد کو ہٹا دے. اصلح کل فاسد، یہ میں دعا کرتا ہوں. یہ کیسے ہٹے گا فساد؟ خداوند تعالیٰ جبرائیل کو کچھ پاؤڈر لے کے بھیجے گا، میجیکل پاؤڈر سپرنکل کرے گا اور فساد ختم ہو جائے گا مسلم کمیونٹی میں سے. تو میری دعا کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا فسادی میں، اور میں یہ دعا کروں اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، فساد میرا کام، اور میں یہ دعا کروں پالنے والے مسلمین میں سے فساد کو ہٹا. خدا کبھی بھی نہیں ہٹائے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا کسی چیز کو نہیں بدلے گا جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے. اگر تم ریئلائز کرتے ہو یہ دعا پڑھ کے کہ فساد کی جڑ تم میں ہے تو تم چینج کرو، تب سلوک پیدا ہوگی. خداوند تعالیٰ سلوک کب لائے گا؟ تم اپنا ریئلائزیشن کرو. مگر اس کو دیکھیے، یہ انسان کو دیکھیے، ہر ریچول کو اس نے ریچول بنا کے اس کو گول سمجھ لیا. ریچول کا کام کیا تھا کہ اس ریچول کے ذریعے ہم اس گول اور اس مقصد تک پہنچے. ہم نے کیا کیا؟ اس ریچول کے اوپر بیٹھے رہے، اسی کو گول سمجھ لیا. ہر طواف کے لیے گئے، طواف کے لیے کہا گیا کہ لیفٹ شولڈر خانہ کعبہ سے پیرلل ہونا چاہیے. صحیح؟ خدا آپ اگر حج گئے تو خدا تعالیٰ آپ کو بار بار حج کا موقع دے. اگر جو نہیں گئے خداوند تعالیٰ جلد از جلد انہیں حج کا موقع دے. آپ جائیں گے تو طواف کے لیے لیفٹ شولڈر آپ کا پیرلل تو خانہ کعبہ ہونا چاہیے. میرے عزیز دوستو، یہ ریچول اتنا کنسنٹریشن ہے اس ریچول کے اوپر کہ جو روح طواف ہے وہ گم. یعنی اب میرا طواف یوں ہوتا ہے، یوں. آپ گئے حج، آپ نے دیکھا اب میرا طواف یوں ہوتا ہے. بس میرا مین کنسنٹریشن اس ریچول کا یہ ہے کہ یہ جو شانہ ہے یہ خانہ کعبہ سے ہمیشہ پیرلل رہے، ہمیشہ ہر وقت پیرلل رہے. بس یہ میری دعا ہے، یہ میری تمنا ہے. کسی کو درد ہو رہا ہے، کسی کو دکھا رہا ہوں، کسی کی تکلیف دے رہا، ہر چیز اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس میرا شانہ نہ ہٹے. میرے عزیز دوستو، اس ریچول کا فائدہ کیا؟ اس ریچول کا فائدہ کیا؟ مگر میری پیٹی مائنڈ نے یہ سوچا کہ اس طرح سے مجھے انجام دینا، یعنی خداوند تعالیٰ، کیا خدا راضی ہے تم کسی کو تکلیف پہنچاؤ؟ پیغمبر اسلام نے فروٹ کھا لیا مگر یہ گوارا نہیں کیا کہ فروٹ لانے والے کو تکلیف ہو، کیونکہ وہ فروٹ اتنا بٹر اور اتنا کڑوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی منہ بنا لیتا کہ کیسے کڑوا فروٹ لے کر آیا. وہ پیغمبر اسلام جو یہ کام کر سکتا ہے وہ یہ گوارا کرے گا کہ کسی اور مسلمان کو تکلیف ہو؟ لیکن ہم ریچول کے اندر چلے گئے. زیارت پڑھتے ہیں نا ہم،
معاف کیجیے گا، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم ریئلائز کریں کہ اشرف المخلوق کا کیا رول ہے اس دنیا کے اندر۔ ہم زیارت پڑھتے ہیں، زیارت میں ہم کہتے ہیں زیارت وارثہ، ابھی جمعرات کو پڑھی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ زیارت کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ رو کھڑا ہونا ہے، انگلی سامنے رکھنا ہے اور سلام پیش کرنا ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام۔ بس ہم یہ سمجھے یہ ہم نے کر لیا، الحمدللہ رب العالمین، سلام پہنچا دیا امام کو، چلے گئے گھر۔ یہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ زیارت کا کیا مطلب ہے، زیارت وارثہ کا کیا مطلب ہے۔ زیارت وارثہ میں خدا کہتا ہے، دیکھو امام جعفر الصادق صلوات اللہ وسلم علیہ زیارت وارثہ ہم کو پہنچائی ہے، ہم تک چھٹے امام سے آئی ہے، ان سے منسوب ہے۔ زیارت وارثہ میں کیا لکھا ہے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واتعت اللہ ورسولہ حتی اتاک زبانی یاد ہے ہم سب کو، اس لیے کہ حسین پہ سلام ہمارے لیے، ہم لوگوں کے لیے حسین پہ سلام بھیجنا اہم ترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت، میرے ساتھ پڑھیے، اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ اس کا مطلب کیا میرے عزیز دوستو؟ ذرا اس کو بھی سوچئے اور پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا، آپ نے امر بالمعروف کیا، آپ نے نہی عن المنکر کیا، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جب تک آپ کو موت نہ آ گئی۔ یہ ترجمہ ہے، پھر ترجمہ کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز ادا کی، آپ کون ہیں کہ آپ حسین کی نماز کی شہادت دیں؟ آپ نے حسین کی نماز کو دیکھا؟ میں خود نماز پڑھتا نہیں زندگی میں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز پڑھی۔ تمہاری گواہی کی کیا ویلیو؟ کون سی نماز کی گواہی دے رہی؟ مگر کیونکہ طوطا مینا کی طرح بغیر سوچے بغیر سمجھے پڑھتا ہوں، زیارت وارثہ میں کہتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو ادا کیا، میں انگلی یوں کر کے میں گواہی، اشہد، انگلی شہادت کی ہے نا، یہ انگلی شہادت کی انگلی کہلاتی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو ادا کیا۔ تمہاری گواہی کہاں؟ حسین کی نماز کہاں؟ کون سی؟ تم نے دیکھا بھی نہیں حسین کی نماز کو، کون سی گواہی دے رہے ہو تم؟ کیسی گواہی ہے تمہاری؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو ادا کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے زکوٰۃ دی، تم نے حسین کی زکوٰۃ کو دیکھا ہے، اس پہ غور و فکر کیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ امر بالمعروف کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہی عن المنکر کیا۔ تم نے حسین کے امر بالمعروف کو دیکھا ہے، تم نے حسین کے نہی عن المنکر کو دیکھا ہے، تو کیا ہے تمہاری گواہی ہے؟ سوچئے گا، میں کون ہوں کہ میں گواہی دے سکوں حسین کی نماز؟ اشہد انک قد اقمت الصلاة، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز پڑھی۔ میرے عزیز دوستو، کیا ہے؟ کیا پڑھتے ہیں ہم، اور بغیر سمجھے، بغیر جانے، بغیر غور و فکر کیے، جہاں خداوند تعالیٰ قرآن میں دعوت فکر دے رہا ہے، جہاں امیر المؤمنین دعوت فکر دے رہے ہیں، جہاں ائمہ اطہار دعوت فکر دے رہے ہیں، انسان اپنے دماغ کو کھولو، سوچو کہ ہم نے تمہیں اشرف المخلوق خدا کہتا ہے کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ تمہارے اندر صلاحیت ہے سوچنے کی۔ اگر ہم نے پڑھا بغیر سوچے، ہم نے جو کچھ بھی کہا بغیر، میں گواہی دیتا ہوں، اس کا مطلب نہیں ہے
کہ میں گواہی، میں کون ہوں کہ میں حسین کی نماز کی گواہی دے سکوں؟ یہ تو اقوال چھٹے امام کے ہیں، میں تو صرف دہرا رہا ہوں، یہ چھٹے امام کی اقوال ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے میں یہ گواہی دیتا رہوں گا، جیسے جیسے میں اس قول کو دہراتا رہوں گا، نماز کی اہمیت میرے ذہن میں آتی رہے گی، جیسے جیسے اہمیت میرے ذہن میں آتی رہے گی ویسے ویسے میں نمازی بنتا چلا جاؤں گا۔ مگر کیسا نمازی؟ حسین جیسا نمازی۔ یہ مطلب ہے زیارت پڑھنے کا، ورنہ میں کون ہوں کہ میں گواہی دے سکوں؟ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ، اینڈ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا۔ زکوٰۃ کو ادا کیا، زکوٰۃ کا مطلب کیا؟ ہم سمجھتے ہیں ٹیکس ہے نا، ٹیکس، زکوٰۃ۔ یہاں اس کا مطلب ٹیکس نہیں، یہاں اس کا مطلب ہے ریئلائزیشن آف ونز سوشل رسپانسبلٹی، یعنی جو سوشل رسپانسبلٹی ہے اس کو یہاں زکوٰۃ اس کا مطلب ہے۔ ابا عبداللہ امام الحسین صلوات اللہ وسلام علیہ، امام علیہ السلام کے پاس مدینہ منورہ میں ایک آدمی آیا۔ آپ دیکھیے ایک ایک ریچول کو دیکھیے، اس کے بارے میں غور و فکر کیجئے، انسان کی منزل اور سٹیٹس کو سمجھیے۔ مدینہ میں ایک آدمی آیا اور کہا ہے اپنا رسول اللہ 2000 دینار کا مقروض ہوں۔ یہ پرنسپلز کو دیکھیے گا، اگر ہو سکے تو میرے قرضے کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ نگاہ نیچی کر کے طلب کیا۔ امیر المؤمنین ابا عبداللہ الحسین کمرے کے اندر آئے، امام حسین کمرے کے اندر آئے، گھر والوں سے کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہو اس تھیلی کے اندر ڈال دو۔ لوگوں نے تھیلی کے اندر جو تھا ڈال دیا۔ اب امام حجرے سے باہر نہیں نکلے، پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکالا اور اس مانگنے والے سے کہا کہ جو تم نے طلب کیا تھا وہ اس تھیلی کے اندر ہے، تم لے جاؤ۔ مانگنے والے نے امام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کے ایک جملہ کہا، اے پروردگار، کیا ایسے ہاتھ بھی کبھی جہنم کی آگ میں جل سکتے ہیں؟ اس کے بعد چلا گیا۔ گھر میں جب مولا بیٹھے تو کسی نے مولا سے پوچھا، یہ اپنا رسول اللہ، یہ فقیر آپ کے پاس آیا، اپنی طلب آپ کے سامنے کی، آپ نے اس کو پردے کے پیچھے سے تھیلی واپس دی، کیوں؟ تب یہ پرنسپل سنیے، فرماتے ہیں ایک مانگنے والا جب مانگنے آتا ہے تو تمہیں نہیں معلوم کتنی مرتبہ ریہرس کرتا ہے اپنے ذہن کے اندر کہ میں کیسے مانگوں، میں اپنی عزت کو کیسے لوگوں کے سامنے پیش کروں، کیسے مانگتا ہے۔ جب مانگنے والا آتا ہے تو وہ سوچ، کتنی راتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ سوچتا ہے کہ میں کیسے طلب کروں، اور جب اس کو ملتا ہے، دینے والا جب اس کو دیتا ہے تو وہ ایسے لے نہیں سکتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لے نہیں سکتا، اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں دیتے وقت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں کہ اس کو شرمندگی محسوس ہو۔ اس لیے مجھے خلق کیا خدا نے، شاعر کہتا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ نماز پڑھنے والے کم نہیں تھے، سجدہ کرنے والے کم نہیں تھے، قیام کرنے والے کم نہیں تھے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ، امام حسن اور امام حسین 21 ماہ مبارک سن 40 ہجری کو دفن کر کے مولا کائنات کو واپس آ رہے تھے۔ سنا ہے آپ کا واقعہ، سنا ہوا، مگر آج چونکہ موضوع میں نے یہ چنا ہے اس کے لیے آپ سن لیجئے، یہ بھی سن لیجئے۔ کون علی کو دفن کر کے آ رہے تھے؟ وہ علی کہ کوفے میں لوگوں کے پاس رات کی تاریکی میں بیواؤں کو آٹا پہنچاتے تھے، روٹی پکا کے یتیموں کو کھلاتے تھے۔ کون علی؟
king of kings, master of masters, leader of leaders, عارف of عرفا کا عارف، وہ علی جس کے قدموں کی ٹھوکر، سونا چاندی جس کے قدموں کی ٹھوکر تھی، وہ علی کہتا ہے، دنیا کو کہتا ہے وہ علی غری غیری، جاؤ کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو تم اٹریکٹ کرو، کسی اور کو اٹریکٹ کرو، فَإِنِّي قَدْ طَلَّقْتُكِ ثَلَاث، میں نے 3 مرتبہ تمہیں طلاق دی ہے، اس کے بعد کوئی رجوع نہیں ہو سکتا، جاؤ۔ وہ علی، آپ کو معلوم ہے، آپ اگر نجف اشرف گئے ہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ اگر نجف جائیں گے اور تمام حرم، جس حرم میں آپ جائیں گے، آپ ایک چیز نوٹس کریں گے کہ وہاں ایک دیوار سونے کی بنی ہوئی، ایک دیوار، جس حرم میں آپ امام رضا کے حرم میں جائیے، ایک دیوار سونے کی بنی ہوئی، آپ امام حسین کے حرم میں جائیے، ایک دیوار سونے کی بنی ہوئی، آپ سامرہ میں جائیے، ایک دیوار، کون سی دیوار؟ جو سرحانے دیوار ہے وہ سونے کی بنی ہوئی۔ ہر حرم کے اندر جو سرحانے دیوار ہے وہ سونے کی دیوار بنی ہوئی ہے، سوائے نجف اشرف۔ نجف اشرف کی جو سونے کی دیوار ہے وہ قدموں کے پاس بنی ہوئی ہے، مولا کے قدموں کے پاس، اور جس نے بنایا، اس دیوار کو بنایا، اس نے لکھا ہے، آپ جا کے پڑھیے گا، اس نے لکھا ہے کہ میں نے قدموں پہ اس لیے بنائی ہے کہ سونا علی کے قدموں کی خاک بھی نہ تھا۔ اس علی کے پاس کیا نہیں تھا؟ کون سی چیز نہیں تھی اس علی کے پاس؟ کیا نہیں تھا؟ کنگ آف دا کنگز، یعنی خلیفہ وقت تھا۔ وہ اس وقت ایسے اس پوزیشن میں تھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہ تھی۔ وہ علی نہ جانے کیا لذت محسوس کرتا تھا کہ رات کی تاریکی میں نکل کے اپنے بازوؤں پہ آٹا لے کر غریبوں کو جا کے کھلاتا تھا۔ وہ لذت آپ علی سے پوچھیے، وہ لذت آپ علی سے پوچھیے۔ خدمت خلق، پروردگار کے مخلوق کی خدمت کرنا، انسان تو ایک طرف، جناب ام کلثوم سے کہتے ہیں مرغابیوں کا خیال رکھنا، جناب ام کلثوم سے کہتے ہیں مرغابیوں کا خیال رکھنا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ امام حسن حسین دفن کر کے آ رہے ہیں، ایک اباہج بوڑھا رو رہا ہے، گریا کر رہا ہے، امام حسن ان کی چیخ سن کے آئے، اور جب پہنچے ہیں اس کے پاس تو کہا تم کیوں گریا کر رہے ہیں؟ Why do you weep؟ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرا محسن نہیں آیا۔ تمہارا محسن نہیں آیا؟ کون ہے تمہارا محسن؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ نہیں معلوم تمہارا محسن کون ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتا میرا محسن کون ہے۔ کچھ نام نشان نہیں معلوم؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم کون۔ کیا کرتا تھا؟ وہ آ کے کھانا کھلاتا تھا، وہ میرے مرم کی پٹی کرتا تھا، وہ میرے زخموں کو مرم کرتا تھا۔ کون تھا وہ؟ مجھے نہیں معلوم۔ کب سے نہیں آیا؟ 3 دن ہو گئے میرا محسن نہیں آیا، 3 دن گزر گئے میرا محسن نہیں آیا۔ کون تھا؟ نہیں معلوم، I do not know، میں نہیں جانتا کون تھا۔ اس کے بعد امام حسن پوچھتے کچھ تو ہوگا جو اس کے بارے میں تم جانتے ہوگے؟ تو کہا ہاں ایک چیز ہے، یہ وہ انسان تھا، یہ وہ محسن تھا جو میرے پہلو میں بیٹھ کے میرے منہ میں لقمہ ڈال کے کہتا تھا پالنے والے ایک مسکین کے پاس بیٹھا ہوا۔ پالنے والے ایک مسکین کے پاس بیٹھا، پالنے والے یہ خدمت خلق۔ کیا عجب ہے کہ اس کو جب ضربت لگی تو اس نے کہا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب۔ اے علی، یا علی، آپ کی اولاد کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ یا علی، آپ کی اولاد کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ یا علی، آپ کے علی اصغر کو 2 قطرے پانی میسر نہ ہوا۔ اے علی، آپ کو مرغابیوں کا خیال تھا، مرغابیوں کا خیال۔ آپ کے لال حسین کا یہ جملہ ہے کہ پیاس کی شدت سے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ حسین کا جملہ ہے کہ پیاس کی شدت سے علی اکبر کی پیاس یاد کیجیے، علی اکبر کی پیاس کو یاد کیجیے۔ جب رخصت ہوئے ہیں علی اکبر تو جناب علی اکبر کے بارے میں ملتا ہے کہ جب علی اکبر نکلے ہیں تو امام حسین نے خود کہا علی اکبر سے بنیا قدم، میرے لال جاؤ۔ علی اکبر کو کبھی بھی نہیں روکا، حسین نے جہاد واجب تھا،
علی اکبر کو کبھی نہیں روکا حسین نے، کہا بنیا قدم، میرے لال جاؤ۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، آگے بڑھے، چند قدم آگے بڑھے تھے کہ کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ جب پلٹ کے دیکھا تو بوڑھا باپ زمین پہ بیٹھا ہوا تھا۔ علی اکبر نے پوچھا بابا کیا آپ نے اجازت نہیں دی؟ کہا نہیں بیٹا نہیں، ہم نے آپ کو اجازت دے دی۔ فرمایا بابا کیا حال ہے پھر آپ کا؟ کہا بیٹا جاؤ۔ کھڑے ہوئے حسین علی اکبر کی پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد کہا جاؤ قدم بنیا قدم۔ کہا مگر بابا آپ کی یہ کیا کیفیت ہے؟ کہا بیٹا کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے، کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے، تمہیں پتہ چلتا کہ ایک باپ کے لیے کتنا مشکل ہے اپنے بیٹے کو آخری مرتبہ خدا حافظ کہنا۔ اس علی اکبر کی پیاس کو سوچئے، جب علی اکبر پلٹ کے جب علی اکبر مقتل میں گئے ہیں تو ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں کہ حسین خیموں میں آئے۔ جب حسین خیمے میں آئے تو ام لیلہ کو پکارا، کہا ماں کی دعا مستجاب ہوتی ہے، دعا کرو کہ تمہارے بیٹے کی خیر ہو۔ کہتے ہیں ام لیلہ خیمے کے پیچھے آئیں، خیمے کے پیچھے آ کے یہ دعا کے جملے کہے، یا راد یوسف الی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، ویا راد اسماعیل الی ہاجرہ، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، رد الی ولدی، میرے لال کو میرے پاس پلٹا دو۔ کہتے ہیں علی اکبر ایک مرتبہ وار کر کے دوبارہ واپس پلٹے ہیں اور حسین ابن علی سے علی اکبر کی ملاقات ہوئی ہے۔ بس دو جملے حسین سے ملاقات ہوئی ہے، یہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ ملاقات ہوئی۔ علی اکبر آئے اور حسین ابن علی سے کہا بابا یہ زراح جو میں پہنے ہوئے ہوں یہ اتنی ثقیل اور اتنی بھاری ہے، اگر 2 قطرے پانی پی لیتا میں، اگر میں 2 قطرے پانی پی لیتا، یہاں تک آپ نے سنا ہے اور آپ بار بار سنتے آئے ہیں، مگر ایک فارسی کے شاعر نے ایک منظر کھینچا ہے، اپنے شعر کے اندر لکھتا ہے کہ کیا علی اکبر کو معلوم نہیں تھا کہ حسین پیاسے ہیں؟ کیا علی اکبر جانتے نہیں تھے کہ حسین پیاسے ہیں؟ کیوں اپنے بابا کو شرمندہ کر رہے تھے؟ اپنے تصور میں لکھ رہا ہے کیا علی اکبر کو معلوم نہیں تھا کہ حسین 3 دن کے پیاسے ہیں؟ کیوں علی اکبر نے حسین سے پانی کا مطالبہ کیا؟ کیوں شرمندہ کر رہے تھے اپنے بابا کو؟ شاعر کہتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ علی اکبر جانتے تھے کہ اب جب رخصت ہوں گے اس کے بعد قیامت میں ملاقات ہوگی۔ علی اکبر صرف اتنا چاہتے تھے کہ بابا کے لبوں کو چوم لے، لبوں کو چومنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، بابا پیاس کی شدت اپنے بابا کو چومنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ خدا حافظ ایک مرتبہ جب علی اکبر شہید ہوئے، جب علی اکبر شہید ہو گئے اور جب علی اکبر نے اپنے بابا کو آواز دی علیک السلام یا ابتا، بابا آپ پر میرا آخری سلام۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ حسین ایک مرتبہ ایسے نکلے ہیں جیسے شیر کچھاڑ چھوڑ کے نکلتا ہو۔ حسین آئے ہیں اور حسین کو ٹھوکریں یوں ہی نہیں لگی۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں حسین کو پہلی ٹھوکر کب لگی؟ جب حسین علی اکبر کے پاس آئے، غبار تھا، حسین نے 3 منظر عجیب و غریب منظر دیکھے ہیں، ایک ایسے منظر دیکھے ہیں حسین نے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں پہلا منظر، پہلی مرتبہ حسین کو ٹھوکر کب لگی؟ جب حسین نے دیکھا، دور سے دیکھا، کیا دیکھا حسین نے؟ کریل جوان بیٹا زمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑ رہا، کریل جوان بیٹا زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہا۔ ایک مرتبہ حسین نے جب دیکھا ایڑیاں رگڑ رہا، حسین کو ٹھوکر لگی، حسین زمین پہ گر گئے۔ کچھ دیر کے بعد حسین کھڑے ہوئے، آگے گئے، تھوڑا نزدیک آئے، پھر علی اکبر کی طرف دیکھا۔ دوسری ٹھوکر کب لگی؟ جب علی اکبر کے تھوڑا نزدیک آئے، دیکھا سینے پہ برچی کا پھل ہے اور دیکھا کہ علی اکبر سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں کہ کہیں میرے بابا اس زخم کو نہ دیکھ لیں۔ جب حسین نے اس درد کو محسوس کیا، حسین کو ٹھوکر لگی، حسین زمین پہ گر گئے۔ تیسرا منظر، جب حسین دوبارہ گرے
کہتے ہیں تیسرا کون سا منظر تھا؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین علی اکبر کے پاس پہنچے، علی اکبر کے بدن کے پاس پہنچے. جب پہنچے ہیں حسین کو ٹھوکر ایسے لگی کہ حسین گر گئے. حسین نے کیا دیکھا؟ حسین نے کیا دیکھا؟ دل سنبھال کے سنیے گا. حسین نے کیا دیکھا؟ حسین نے دیکھا ایک نقاب پوش بی بی علی اکبر کے پاس کھڑی ہوئی. ایک نقاب پوش بی بی علی اکبر کے پاس کھڑی ہوئی. ایک مرتبہ نظروں کو اٹھا کے دیکھا، زینب کھڑی تھی. بھیا آپ سے لاشا نہ اٹھے گا. شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب شہر مدینہ. عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. بندھوا کے رسل ہاتھ میں اور خود پہ سنا کے گھر بار لٹا کے گھر بار لٹا کے دیوار بڑے کفر کی ڈھا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہے تھے نازوں سے پلے تھے نازوں سے پلے تھے نازوں سے پلے تھے. سر ننگے اسی شہر میں ہو آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. جنگل
جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ جو حجرے پدر میں رہی ہر وقت پریشان سوئی نہیں ایک رات سوئی نہیں ایک رات سوئی نہیں ایک رات اس بچی کو زندہ میں سلا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ رسی بہت بھائی کو جس بھائی کے دم سے دل پھٹتا ہے غم سے دل پھٹتا ہے غم سے دل پھٹتا ہے غم سے ساحل پہ کے ناؤ سے چھوڑائی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ چھ ماہ کے اصغر کو بھی جھولے کے بجائے دکھ درد چھپائے دکھ درد چھپائے دکھ درد چھپائے آغوش میں تربت کے صلح آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ منظر وہ بھلا سکتی نہیں داد میں آخر ہے کہنے سے قاصر ہے کہنے سے قاصر ہے کہنے سے قاصر تو شام کے دربار میں دیکھائی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ شبیر پہ اب روئے گا تا حشر زمانہ ہے غم کا فسانہ ہے غم کا فسانہ ہے غم کا فسانہ مجلس
کی بنا شام میں ڈالائی ہے زینب، ہے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، ہے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، ہے شہر مدینہ۔ کہ بابا میرے سینے میں سنا ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا۔ کہ بابا میرے سینے میں سنا ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا۔ اس طرح کلیجے میں اتر آئی ہے برچھی، سینہ نہیں ارمان بھی ماں کے ہوئے زخمی، چاہت تھا میری ماں نے مجھے دولہا بنانا، کہ بابا میرے سینے میں سنا ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا۔ جی چاہتا ہے آپ کی تسلیم کو اٹھوں، رتبے کا تقاضا ہے کہ تعظیم کو اٹھوں، مشکل ہے مگر ہاتھ کلے جیسے ہٹانا، کہ بابا میرے سینے میں سنا ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا۔ میں جانتا ہوں ضد وہ بہت تم سے کرے گی، تنہا تمہیں زینب کبھی آنے نہیں دے گی، مقتل میں میری پالنے والی کو نہ لانا، کہ بابا میرے سینے میں سنا ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا۔ یہ سوچ کے اکبر کا پھٹا جاتا ہے سینہ، آواز نہ سن لے کہیں معصوم سکینہ، سجاد کو آہستہ ذرا جا کے بتانا، کہ بابا میرے سینے میں سنا ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اماں کی نگاہوں
کے تم جاؤ وطن کو، مجبوریاں بھائی کی بتا دینا بہن کو، تم میری طرف سے اسے سینے سے لگانا کہ بابا میرے سینے میں سنا ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اس طرح کلیجے میں اتر آئی ہے برچھی، سینہ نہیں ارمان بھی ماں کے ہوئے زخمی، چاہا تھا میری ماں نے مجھے دولہا بنانا کہ بابا میرے سینے میں سنا ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا کہ بابا میرے سینے میں سنا ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا۔ ستم سے چھٹ کے کنبہ رسول کا کرب و بلا سے ہوتا، مدینے کو جب چلا اور دور سے جو شہر مدینہ نظر پڑا، زینب سی صابرہ کا جگر غم سے پھٹ گیا، منہ کر کے ماں کی قبر کی جانب یہ دی صدا، اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، داغ دل پر بہتر کے لائی ہوں میں، جب گئے تھے یہاں سے تو گھر تھا بھرا، گلستان تیرا پھولوں سے آباد تھا، ہائے دشت ستم ہائے کرب و بلا، لوٹ کر لے گئی سب بھرا گھر میرا، سب لٹا آئی تیری کمائی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، قاسم و اکبر و اصغر دل ربا، قاسم و اکبر و اصغر دل ربا، سب کے سب ہو گئے
کربلا میں جدا سب کے سب ہو گئے کربلا میں جدا شیر جیسا وہ باس بھائی میرا کٹ گئے ہاتھ سا ہل پہ مارا گیا نہر پہ بے کفن چھوڑ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں چومتی تھی بڑے پیار سے جو گدا چومتی تھی بڑے پیار سے جو گدا دشت غربت میں تن سے ہوا وہ جدا دشت غربت میں تن سے ہوا وہ جدا ایک قطرہ دمے ذبح مل نہ سکا لاڈلا تیرا پیار سا جہاں سے گیا خون بھرا پیرا ہے ساتھ لائی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں جا بجا پابر ہے نہ یوں ہی سر کھلے جا بجا پابر ہے نہ یوں ہی سر کھلے شام کوفہ کی گلیوں میں کھینچے گئے شام کوفہ کی گلیوں میں کھینچے گئے کیا کہوں والیے شام کے سامنے ہاتھ تھے رسیوں میں ہمارے بندے نیل بازو کے دکھلانے آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں وہ دلاری سکینہ بھتیجی میری وہ دلاری سکینہ بھتیجی میری کھا رہی تھی تماچے میں چپ تھی کھڑی کھا رہی تھی تماچے میں چپ تھی کھڑی ہائے رے بے بسی ہائے بے چارگی وہ ستم جھیلتے جھیلتے مر گئی شام کی قید میں چھوڑ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں داغ دل پر بہتر کے لائی ہوں میں خدا حافظ خدا حافظ رخصت کی گھڑی ہے رخصت کی گھڑی ہے کربلا والوں خدا حافظ
گزری ہے کربلا والو خدا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا نام سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا نام سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا ہے شرمندگی شرمندگی ہے کربلا والو خدا حافظ خدا حافظ تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لائی تھی تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لائی تھی تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لائی تھی یہ عزت بھی ملی یہ عزت بھی ملی یہ عزت بھی ملی ہے کربلا والو خدا ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے اداسی چھا گئی اداسی چھا گئی اداسی چھا گئی ہے کربلا والو خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ پھر اگلے سال ہم یوں بھی سبے ماتم بچھائیں گے اگلے سال ہم یوں بھی سبے ماتم بچھائیں گے اگلے سال ہم یوں بھی سبے ماتم بچھائیں گے رکھی گر زندگی رکھی گر زندگی رکھی گر زندگی ہے کربلا